अंबर एक तरफ होकर खड़ा हो गया, सांप भी उसके करीब आ गया। अंबर ने जमीन पर झुककर सांप से कहा, नाग, ये काम जरा मुश्किल नजर आ रहा है। एक नहीं बल्कि 2 सिपाही पहरा दे रहे हैं। तुम जाकर कोशिश करो कि एक सिपाही को काबू कर लो। क्या तुम में इतना जहर है कि इनमें से एक को काट कर हलाक कर सको? सांप ने गर्दन इस तरह से हिलाई जैसे कह रहा हो, मैं इन दोनों का काम तमाम कर सकता हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सांप पहरेदारों की तरफ बढ़ा। अंबर अपनी जगह पर खड़ा रहा। सांप ने पहरेदारों के पास जाकर एक पहरेदार सिपाही पर जाकर हमला कर दिया, उसे काट खाया। इस सिपाही ने गिरते गिरते सांप सांप का शोर मचा दिया। दूसरे सिपाही ने तलवार खींचकर सांप पर हमला कर दिया। अंबर लपक कर सिपाही की तरफ गया क्योंकि नाग की जिंदगी खतरे में थी। सिपाही तलवार चला रहा था, सांप भाग कर छुप गया था। अब जो सिपाही ने एक और सिपाही को अपनी तरफ आते देखा तो रुक गया और बोला, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अंबर ने कहा, बादशाह के हुक्म से बाहर जा रहा हूँ, जहाज पर काम है। सिपाही ने कहा, हुक्मनामा दिखाओ। अंबर ने कहा, अभी दिखाता हूँ। अंबर जेबें टटोलने लगा। इसी असना में सिपाही जमीन पर गिरे हुए पहरेदार पर झुककर उसकी देखभाल करने लगा, मगर सांप के जहन ने इस सिपाही का काम तमाम कर दिया था। वो जहर के असर से मरकर अकड़ गया था। अभी दूसरा सिपाही उठ नहीं लगा था कि ऊपर से अंबर ने तलवार मारकर उसे भी हलाक कर दिया। अब मैदान साफ था। अंबर ने सांप को आवाज दी, नाग बाहर निकल आओ। सांप एक स्टोन के पीछे से बाहर निकल आया। अंबर ने दरवाजा खोला और महल से बाहर आ गया। बाहर आते ही सांप ने भी जोर से फनकार मारकर दोबारा आदमी की शक्ल में आ गया। अंबर ने कहा, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं, कमबख्त जगह जगह पहरा लगा हुआ है। ना जाने शकुंतला यहाँ से किस तरह भागी होगी। चलो अब यहाँ से भाग चलें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई मुसीबत आ जाए। अंबर और नाग ने महल में से निकलकर इस तरफ भागना शुरू कर दिया जिस तरफ जंगल शुरू होता था। रास्ते में उन्होंने दूर समंदर किनारे खड़ा अपना बादबानी जहाज भी देखा। नाग ने कहा, अंबर भाई, क्यों ना जहाज पर चल कर मारिया को भी साथ ले ले। अंबर बोला, ऐसा करना खतरनाक होगा, जहाज पर बड़ा पहरा होगा। मारिया तो अपना बचाव कर सकती है, मगर हम जरूर पकड़ लिए जाएंगे। सबसे पहले जंगल में चलकर शकुंतला को तलाश करते हैं। मारिया तो इस जहाज में महफूज रह रही होगी, वहाँ खाने पीने की कमी नहीं है, और फिर वो किसी को दिखाई भी नहीं देती। पहले शकुंतला को ढूंढ लें, फिर जहाज पर आकर मारिया को भी साथ ले लेंगे। बल्कि शकुंतला को भी साथ लेकर इसी जहाज पर आ जाएंगे और यहाँ से आगे निकल चलेंगे। नाग ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। और वो जंगल की तरफ दौड़ते चले गए। समंदर के किनारे किनारे चलते वो जंगल के किनारे पर आ गए, फिर घने जंगल में दाखिल हो गए। रात अंधेरी थी, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। वो शकुंतला को आवाज़ नहीं दे सकते थे। आवाज़ देना वैसे भी बेकार थी, क्योंकि ज़ाहिरन शकुंतला किसी जगह बाहर नहीं बैठी होगी, वह ज़रूर किसी गाड़ या खोख के अंदर छुपी होगी। इसे 2 दिन चढ़ने के बाद ही तलाश किया जा सकता था। अंबर और नाग जंगल में भागते भागते काफ़ी दूर निकल गए। आखिर उन्हें एक जगह थक कर रुकना पड़ा। वहाँ एक नदी बह रही थी। उन्होंने पानी पिया, मुँह हाथ धोए और झाड़ियों की ऊँट में छुपकर ज़रा आराम करने लगे। उधर अंबर और नाग जंगल में नदी किनारे झाड़ियों में छुपे हुए थे। उधर कप्तान कश्ती में खजाने के संदूक लादे उन्हें साहिल की तरफ ला रहा था। जहाज पर मारिया गहरी नींद में सो रही थी। अचानक एक परिंदा उसके ऊपर से तेजी से गुजर गया। उसके परों की आवाज़ से मारिया की आंख खुल गई। आंखें मलती हुई उठी। उसे मालूम था कि आज रात सिपाहियों ने खजाना चुराना है। वो भागी भागी नीचे कैबिन में गई। वहाँ ना खजाना था, ना खजाने के संदूक थे। सिपाही खजाना उठाकर ले जा चुके थे। मारिया परेशान होकर ऊपर अर्शे पर भागी। उसने जंगले पर खड़े होकर समंदर की तरफ देखा। दूर किनारे पर सिपाहियों की कश्ती खड़ी और सिपाही सड़क पर खजाने के संदूक उठाए लिए जा रहे थे। मारिया को सख्त गुस्सा आया, अपने आप पर भी और सिपाहियों पर भी और अपनी नींद पर भी, मगर अब वो क्या कर सकती थी। कोई कश्ती भी नहीं थी कि जिस पर सवार होकर वो सिपाहियों का पीछा कर सके।
اسے تیرنا بھی نہیں آتا تھا کہ سمندر میں چھلانگ لگا کر ہی کنارے پر پہنچ جائے۔ اپنے اندر ہی بے چوتاب کھاتی وہ جہاز کے جنگلے سے لگی کھڑی رہی۔ اس نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، آخر یہ لوگ جنگل میں جا کر ہی کسی جگہ خزانہ دفن کریں گے۔ جب وہ دوبارہ واپس آئیں گے تو وہ کسی ایک کو قابو کر کے اسے پوچھ لے گی کہ خزانہ کس جگہ دفن ہے۔ کپتان کے خزانے کے 500 صندوق سپاہیوں کے سروں پر اٹھوا رکھے تھے اور انہیں اپنی نگرانی میں لے کر جنگل میں داخل ہو گیا۔ اسے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ خزانہ کس جگہ دفن کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے سوچی سمجھی سازش کے مطابق سپاہیوں سے کہا، بھائیو، جس جگہ خزانہ دفن کرنا ہے وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں آرام کریں اور کچھ سپاہی خزانہ لے کر یہاں سے آگے چلے جائیں۔ آخر ایسا کیوں کپتان؟ ہم میں سے کوئی بھی تھکا ہوا نہیں، ہم بڑے آرام سے سفر کرتے ہیں۔ کپتان لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ اس نے کہا، بہت اچھا بھائیو، اگر تم تھکے ہوئے نہیں ہو تو بے شک چلتے رہو، میں تو صرف تمہاری خاطر کہہ رہا تھا۔ سپاہیوں نے یک زبان ہو کر کہا، نہیں کپتان صاحب، ہم تازہ دم ہیں، ہم خزانہ لے کر کسی دوسرے جزیرے پر بھی جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے پھر چلے آؤ میرے پیچھے پیچھے۔ کپتان جان بوجھ کر سپاہیوں کو چکر لگوا کر اس جگہ لے آیا جہاں جھاڑیوں کی اوٹ میں 2 گڑھے کھودے ہوئے تھے، ایک خزانے کے صندوق دفن کرنے کے لیے اور ایک بڑا گڑھا سپاہیوں کی لاشیں دبانے کے لیے کھودا گیا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے خزانے کو دفن کرنا ہے۔ بلکہ بولا، میرا خیال ہے ہمیں اسی جگہ تھوڑا آرام کر لینا چاہیے، ذرا دم لے کر آگے چلیں گے کیونکہ وہ جگہ کافی دور ہے۔ ایک سپاہی نے کہا، کپتان ہم تھکے بالکل نہیں ہیں، ہم چل سکتے ہیں۔ کپتان ذرا ڈانٹ کر بولا، یہ میرا حکم ہے کہ تم لوگوں کو یہاں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے یہاں تھوڑا آرام نہ کیا تو تم آگے کا سفر نہیں کر سکو گے۔ صندوق اتار کر ایک طرف رکھ دو۔ سب سپاہیوں نے صندوق اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ کپتان نے اپنے جولے میں سے مچھلی کا بھنا ہوا گوشت نکال کر لکڑی کی ایک تھالی میں رکھا اور بولا، یہ لو تھوڑا گوشت کھاؤ تاکہ تمہارے اندر آگے بڑھنے کی طاقت آ جائے۔ سپاہی بڑے خوش ہوئے، انہیں مچھلی کا بھنا ہوا گوشت بھلا کہاں ملتا تھا۔ سپاہیوں کو تو صرف جنگلی سانڈوں کا گوشت ہی کھانے کو دیا جاتا تھا۔ جزیرے میں جس قدر اعلیٰ قسم کی مچھلی پکڑی جاتی تھی، ان پر سمگلروں کے بادشاہ کا قبضہ تھا۔ لیکن سپاہیوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ مکار کپتان نے مچھلی میں زہر ملا رکھا ہے۔ کپتان نے جو مچھلی خود کھائی اسے اپنے جیب میں سے نکال کر منہ میں ڈال لیا اور تھالی آگے بڑھا کر سپاہیوں سے کہا، بڑی مزیدار مچھلی ہے، یہ میں نے صبح خاص طور پر تمہارے لیے پکوائی تھی، ذرا چکھ کر دیکھو۔ اس کو کھانے سے تم لوگوں کی ساری تھکان اتر جائے گی۔ سپاہی تھک گئے تھے، خاص طور پر وہ سپاہی تو بہت تھک گئے تھے جنہوں نے سروں پر صندوق اٹھا رکھے تھے۔ وہ تو محض اس لیے جلدی کر رہے تھے کسی طرح سے ہیرے جواہرات ان کی آنکھوں کے سامنے زمین میں ایک بار دفن کر دیے جائیں تاکہ ان کی دولت محفوظ ہو جائے۔ کپتان نے جو ہی زہریلی مچھلی ان کے آگے کی، سارے کے سارے مچھلی پر ٹوٹ پڑے۔ مچھلی میں سے گرما گرم بھاپ اٹھ رہی تھی اور مسالوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ سارے مچھلی چٹ کر گئے، صرف ایک سپاہی مچھلی کھانے سے بچ گیا۔ ہوا یہ کہ جب اس نے تھیلی میں سے اپنے حصے کا مچھلی کا ٹکڑا اٹھایا تو وہ اسے لے کر ذرا پڑے درخت کے نیچے بیٹھ گیا تاکہ آرام سے کھا سکے۔ کپتان نے اسے نہیں دیکھا، وہ ان سپاہیوں کی طرف دیکھ رہا تھا جنہوں نے تھالی کے گرد جرمٹ ڈال رکھا تھا اور بڑے مزے سے مچھلی کھا رہے تھے۔ خوش قسمت سپاہی نے مچھلی کا ٹکڑا کھانا ہی چاہا تھا کہ اوپر سے ایک دم درخت پر سے ٹوٹ کر ٹھیک سپاہی کے اوپر آ کر گرا آم جس میں اس نے مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مچھلی کا ٹکڑا جھٹکے سے نیچے گر پڑا، نیچے چٹان کی ڈھلان تھی۔ مچھلی کا ٹکڑا اندھیرے میں نیچے دور تک لڑک گیا۔ سپاہی کو بڑا افسوس ہوا کہ اس نے تو سوچا تھا کہ سکون سے ایک طرف بیٹھ کر بھنی ہوئی مچھلی اڑائے گا اور یہاں مچھلی کے ٹکڑے سے ہی ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ چٹان کی ڈھلان پر سے نیچے اتر کر مچھلی کو تلاش کرنا چاہیے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے کیا دیکھا کہ ایک سپاہی نے چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ کپتان
گرتے سپاہی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دوسرا سپاہی بھی گر پڑا اور پھر دیکھتے دیکھتے سارے کے سارے سپاہی زمین پر گرے اور گرتے ہی خطرناک زہر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ سپاہی جو درخت کی اوٹ میں بیٹھا تھا یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھا، فوراً سمجھ گیا کہ کپتان نے زہریلی مچھلی کھلا دی ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی، مگر ابھی اس کی جان خطرے میں تھی۔ کپتان نے ہاتھ جا کر سپاہیوں کی لاشیں گننا شروع کر دی۔ سپاہی ایک دم چونکا۔ کپتان کو جب معلوم ہوا کہ مرے ہوئے سپاہی 9 ہیں تو وہ 10ویں سپاہی کی تلاش شروع کر دے گا، یہ سوچ کر زندہ بچے ہوئے سپاہی نے چپکے سے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بڑی خاموشی سے درخت کی شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گیا اور نیچے کا تماشا دیکھنے لگا۔ کپتان نے لاشوں کو گنا تو وہ 9 تھیں۔ وہ حیران ہوا کہ ایک لاش کہاں گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، 10ویں لاش کہاں گئی؟ کپتان نے جھک کر ایک بار پھر لاشیں گنی اور سپاہیوں کے چہروں کو غور سے دیکھا۔ وہاں صرف 9 عدد سپاہیوں کی لاشیں تھیں۔ 10واں سپاہی غائب تھا۔ کپتان پریشان ہو گیا۔ 10واں سپاہی کہاں بھاگ گیا؟ اس نے مچھلی کیوں نہیں کھائی؟ اسے کس طرح سے شک پڑ گیا کہ مچھلی میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ کپتان نے سپاہی کو ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ 10واں سپاہی تو اوپر درخت کی شاخوں میں چپ چاپ بیٹھا تھا۔ کپتان نے ساری جھاڑیوں میں سپاہی کو ڈھونڈا، مگر وہ کہیں بھی اسے تلاش نہ کر سکا۔ پھر اس نے اپنے آپ سے کہا، ہو سکتا ہے 9 سپاہی ہی ہوں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 10واں سپاہی غائب ہو جائے۔ میرا خیال ہے 9 سپاہی تھے، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ کپتان کو جب یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ 10 نہیں بلکہ 9 سپاہی تھے تو وہ بڑے اطمینان سے آگے بڑھا۔ اس نے ایک بڑے گڑھے کے اوپر سے شاخوں کو پرے ہٹا دیا۔ 10واں سپاہی اوپر درخت پر بیٹھا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر کام کیا کہ کپتان نے ان کی لاشوں کو دبانے کے لیے پہلے سے ہی گڑھا کھود رکھا تھا۔ اس نے بڑی مکاری سے انہیں اس جگہ آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا اور پھر زہریلی مچھلی کھلا کر ہلاک کر دیا۔ کپتان نے ایک ایک سپاہی کی لاش کو پکڑ کر گڑھے کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ کافی محنت کے بعد کپتان نے سارے 9 کے 9 سپاہیوں کی لاش کو گڑھوں کے اندر پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی۔ پھر اس کے اوپر جھاڑیوں کی شاخیں ڈال کر اس جگہ کو چھپا دیا۔ 10واں سپاہی درخت پر بیٹھے بیٹھے سوچنے لگا کہ درخت نے اسے عین وقت پر آرام سے اوپر سے آم گرا کر بچا لیا تھا۔ اگر ٹھیک اس وقت جب کہ وہ مچھلی کھانے والا تھا آم اس کے ہاتھ پر نہ گرتا تو اس وقت اس کی اپنی لاش بھی سامنے والے گڑھے میں دفن ہوتی۔ 10واں سپاہی خوف سے کام کیا۔ کپتان نے اب دوسرے گڑھے کے اوپر سے خشک جھاڑیوں پر سے پتے ہٹائے اور اس کے اندر خزانے کے صندوق رکھنے شروع کر دیے۔ لاشوں کو اس نے پاؤں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا تھا، لیکن جواہرات کے صندوقوں کو وہ بڑے آرام سے اٹھا کر گڑھے کے اندر رکھ رہا تھا۔ پانچوں کے پانچوں صندوق گڑھے کے اندر رکھ کر کپتان نے اطمینان کا سانس لیا اور اس جگہ بیٹھ کر جیب سے تولیاں نکال کر چہرے اور بازوؤں کا پسینہ پونچھنے لگا۔ 10واں سپاہی اوپر بیٹھا بیٹھا تنگ آ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کپتان اب وہاں سے جائے تاکہ وہ نیچے اترے، لیکن کپتان نے دیر کر دی تھی۔ وہ کچھ دیر آرام سے بیٹھا رہا، پھر اٹھا، جس جگہ خزانہ دفن تھا اس جگہ جھاڑیوں پر ہاتھ پھیرا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر تک سپاہی کو اس کے قدموں کی کھڑ کھڑ کرتی آواز آتی رہی، پھر جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ مگر سپاہی ابھی تک خوف زدہ تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں کپتان قریب ہی نہ چھپا ہو، اس نے کوئی چال ہی نہ چلی ہو۔ کافی دیر گزر جانے پر جب کپتان اندھیرے سے باہر نہ نکلا تو سپاہی کو یقین آ گیا کہ وہ چلا گیا ہے۔ اب وہ بڑے آرام سے درخت پر سے اترا اور نیچے آ گیا۔ سب سے پہلے وہ جھکا اس گڑھے پر آیا جہاں اس کے ساتھیوں کی لاشیں دبی ہوئی تھیں۔ سپاہی جذباتی سا ہو گیا۔ اپنے سپاہیوں کو یاد کر کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کا کپتان سے بدلہ ضرور لے گا۔ پھر اس نے اس گڑھے کی جھاڑیوں کو دیکھا جہاں خزانہ دفن تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس سارے خزانے کا اب میں اکیلا مالک ہوں۔ میں کپتان کو اسی طرح سے ہلاک کر دوں گا جس طرح اس نے میرے ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس کا اسی جگہ انتظار کروں گا، وہ ضرور آئے گا۔ اس کا خزانہ اس جگہ دفن ہے جس کا وہ اب
اکیلا مالک بن بیٹھا ہے، میں کپتان کو اس کے ظلم اور لالچ کی پوری سزا دوں گا۔ سپاہی ایک طرف ہو کر سو گیا، دن نکلا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ جزیرے اور جہاز کی طرف نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ اس طرف جاتا تو کپتان اسے ضرور پہچان لیتا اور اسی وقت اسے ہلاک کر ڈالتا۔ اس نے اٹھ کر درخت پر سے پھل توڑ کر کھائے، ندی کا پانی پیا اور پھر درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ کپتان جلدی سے جلدی خزانے کو ایک نظر دیکھنے کے لیے وہاں ضرور آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ صبح ابھی ہوئی نہیں تھی کہ سپاہی کو جنگل میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ سپاہی درخت کی شاخوں میں چھپا بڑے غور سے نیچے دیکھنے لگا۔ اب اسے سورج کی روشنی میں دور سے کپتان آتا دکھائی دیا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے ادھر ادھر دیکھتا چلا آ رہا تھا، جیسے کسی پر ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو کہ وہ جنگل میں آیا ہے۔ سپاہی اس کے انتظار میں درخت کے اوپر ہی بیٹھا رہا۔ کپتان اس جگہ آ گیا جہاں اس نے خزانہ دفن کر رکھا تھا۔ پہلے تو وہ بڑے خوشی بڑے چہرے کے ساتھ اس جگہ کو دیکھتا رہا، پھر وہ بیٹھ گیا اور چاروں طرف ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہاں اکیلا ہی ہے تو اس نے جھاڑیوں کو پڑے ہٹا کر مٹی ادھر ادھر کرنا شروع کر دی۔ تھوڑا سا گہرا کھودنے کے بعد ہی نیچے صندوق دکھائی دیا۔ کپتان نے صندوق کو باہر نکال کر اس کا ڈھکنا کھول دیا۔ دن کی روشنی میں صندوق بڑے ہوئے ہیرے جواہرات ستاروں کی طرح سے چمکنے لگے۔ درخت کے اوپر چھپے ہوئے سپاہی کی بھی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی۔ کپتان کا تو خوشی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ جواہرات کے ہاروں کو اپنے گلے میں پہنتا، ہیروں کو اپنے کانوں اور ماتھے سے لگاتا۔ کچھ ہیرے اس نے اپنی جیب میں ڈال لیے اور پھر دوسرے صندوق میں سے سونے کا ایک گلدان نکال کر اسے بار بار چومنے لگا۔ جب اسے چومتا چومتا تھک گیا تو گلدان کو دوبارہ صندوق میں رکھ کر اس کا ڈھکنا بند کر دیا۔ کپتان نے دونوں صندوق گڑھے میں واپس رکھ دیے۔ وہ مٹی بھرنے لگا۔ سپاہی نے سوچا کہ اس کپتان کو کس طرح ہلاک کیا جائے۔ اس کے پاس تلوار تھی، سپاہی کے پاس صرف خنجر تھا۔ کپتان ہٹا کٹا اور تجربے کار تلوار باز تھا۔ سپاہی اگر نیچے جا کر اس پر حملہ کر بھی دے تو کپتان ضرور مقابلہ کرتا اور سپاہی کو ضرور ہلاک کر دیتا۔ پھر اس سے اپنے ساتھیوں کی موت کا وہ کس طرح سے بدلہ لے۔ یہ شخص تو اگر اب چلا گیا تو ہو سکتا ہے کچھ روز بعد آئے اور خزانہ یہاں سے لے کر چلا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اب وہ رات کو واپس آئے۔ سپاہی اس طرح اتنے دن تو جنگل میں نہیں پڑا رہ سکتا تھا۔ پھر کیا کیا جائے؟ کیا وہ نیچے اتر کر کپتان پر حملہ کر دے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے ایک سیاہ رنگ کا لمبا موٹا سانپ درخت کی اوپر ٹہنی سے نیچے اتر رہا ہے۔ سپاہی کا تو جسم خوف کے مارے سن ہو گیا۔ اگر وہ شور مچاتا تو نیچے کپتان کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جاتا، اگر خاموش رہتا تو سانپ اسے کاٹ لے گا۔ اس کی جان دوہری مصیبت میں پھنس گئی۔ سپاہی کو اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ نیچے بھی موت تھی، اوپر بھی موت تھی۔ وہ دونوں موتوں کے بیچ میں آ گیا تھا۔ سانپ اوپر والی شاخ سے نیچے اتر کر اب اس ٹہنی پر آ گیا تھا۔ سانپ اوپر والی شاخ سے نیچے اتر کر اب اس ٹہنی پر آ گیا تھا جس پر سپاہی نے پناہ لے رکھی تھی۔ سپاہی نے موت کے انتظار میں آنکھیں بند کر لی۔ دوسری بار جو اس نے آنکھیں کھولی تو سانپ اس کے قریب سے گزر رہا تھا، بالکل قریب سے۔ اسے سانپ کے چلنے کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ بھی سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولی ہی تھی کہ جیسے سانپ کو بھی علم ہو گیا۔ سانپ چلتے چلتے رک گیا۔ سانپ نے اپنی گردن پیچھے گھما کر سپاہی کو اپنی دہکتی ہوئی انگارہ آنکھوں سے دیکھا۔ سپاہی زرد پڑ گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ سانپ نے گردن موڑ لی اور آگے رینگنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب صاف یہ تھا کہ جب اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی تو سانپ اس کے چہرے کے سامنے سے ہو کر گزرا تھا۔ سپاہی کے بدن میں ایک بار پھر جڑجڑی سی آئی۔ سانپ کی دم اب اس کے پاؤں کو چھو کر آگے نکل گئی۔ سانپ درخت پر سے نیچے اتر رہا تھا۔ نیچے کپتان ابھی تک گڑھے میں خزانہ دفن کرنے کے بعد مٹی ڈال رہا تھا۔ سانپ نیچے اتر گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی جگہ پر رکا، بڑے غور سے اس آدمی کو تکنے لگا جو زمین میں مٹی ڈال رہا تھا۔ کپتان سانپ سے بے خبر تھا، پھر اس نے رینگنا شروع کر دیا۔ وہ کپتان کے بالکل قریب جا کر ٹھہر گیا۔ سپاہی درخت پر بیٹھا بڑی دلچسپی سے یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔
سانپ نے اسے کاٹنا تھا مگر اس نے نہیں کاٹا اور قریب سے ہو کر اسے گور کر دیکھ کر نیچے چلا گیا اور اب کپتان کے پیچھے جا کر رک گیا۔ آخر سانپ کیا کرنا چاہتا تھا؟ سانپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ سامنے آ گیا۔ سانپ نے زمین پر سے پھن پھیلا کر اوپر اٹھنا شروع کر دیا۔ وہ زمین سے 5 فٹ اوپر آ گیا اور اپنے پھن کو جلانے لگا۔ کپتان کو احساس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ جوں ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کی نظر سانپ کے پھن پر پڑی جو اس کی طرف منہ کر کر جوم رہا تھا۔ کپتان کا ہاتھ تلوار کی طرف گیا، لیکن اس دوران میں سانپ اسے ڈس کر وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ سپاہی بھی حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ سانپ کے ڈسنے سے کپتان چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ یہ کوئی بہت ہی خطرناک زہریلا سانپ تھا، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے کپتان کا سارا جسم نیلا پڑ گیا اور اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ پھر اس کے جسم نے پھولنا شروع کر دیا۔ پھر لاش پھٹ کر پانی بن کر زمین میں جذب ہو گئی تھی۔ زہر کے اثر سے کپتان کی ہڈیاں بھی پانی بن کر زمین میں گم ہو چکی تھیں۔ سپاہی لرز گیا۔ جہاں ایک پل پہلے کپتان بیٹھا ہیرے جواہرات کے ہار اور سونے کا گلدان دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، وہاں اب اس کی لاش بھی نہیں تھی۔ خدا جانے سانپ اپنا کام کرنے کے بعد کہاں گم ہو گیا تھا۔ سپاہی نے دیکھا کہ جہاں خزانہ دفن تھا وہاں سے ایک جگہ سے مٹی ہٹی ہوئی تھی۔ سپاہی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو کام کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس جگہ وہی زہریلا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا خزانے کے اوپر بیٹھا تھا۔ سپاہی کو لال لال آنکھوں سے گھور رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو خبردار آگے آئے تو یہی حشر تمہارا بھی ہوگا۔ سپاہی ڈر کر وہاں سے دور ہٹ گیا۔ وہ دوڑتا گیا اور ساحل سمندر پر جا کر اس نے دم لیا۔ وہاں سے وہ سیدھا جزیرے کی طرف مڑ گیا۔ اب سارے جزیرے میں صرف وہی ایک سپاہی تھا جسے معلوم تھا کہ بحری ڈاکوں کا کروڑوں اشرفیوں کا خزانہ جنگل میں کس جگہ دفن ہے۔ اس سپاہی کی دوستی ایک اور سپاہی سے تھی جو محل کا بڑا کوتوال تھا۔ سپاہی نے جاتے ہی کوتوال کی گرد بنا لی۔ چونکہ کوتوال اس کا گہرا دوست تھا، اس لیے سپاہی نے کوتوال کو ساری بات کھل کر بیان کر دی۔ کوتوال کی آنکھوں میں بھی لالچ آ گیا۔ اوپر سے اس نے کہا، شاباش، تم بڑے اچھے انسان ہو جو وہاں سے بھاگ گئے، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ دولت ایک لعنت ہوتی ہے۔ کپتان نے لالچ کیا، دولت سے محبت کی اور اپنے کیے کی سزا اسے مل گئی۔ اب تم میرے گھر پر کچھ دن آرام کرو، اب یہاں سے باہر مت نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کپتان کے ساتھی تمہیں دیکھ کر پوچھ گچھ شروع کر دیں۔ سیدھا سادہ سپاہی کوتوال کی چال میں آ گیا۔ اس نے کوتوال کے گھر ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جبکہ کوتوال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سپاہی کو ہلاک کر کر سارے خزانے پر جا کر خود قبضہ کر لے گا۔ آخر کروڑوں کا خزانہ تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اتنی بڑی دولت کو کوتوال نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی سپاہی کا کام بھی تمام کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ یہی ایک سپاہی تھا جسے علم تھا کہ خزانہ کس جگہ پر دفن ہے۔ کوتوال نے باتوں باتوں میں سپاہی سے وہ جگہ معلوم کر لی تھی جہاں صندوق زمین کے اندر دبا دیا گیا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد کوتوال اور سپاہی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ سپاہی بیچارہ بڑا سیدھا آدمی تھا، کہنے لگا، بھائی، یہ انسان دولت کے لالچ میں آ کر دوسرے انسان کو قتل کیوں کر دیتے ہیں؟ انسان تو بہت بڑی دولت ہے، کیا ان لوگوں کے دل سے خدا کا خوف اٹھ گیا ہے؟ کوتوال بولا، بھائی، آج کل کے زمانے کے لوگ دولت کے پیچھے دیوانے ہو کر پھرتے ہیں۔ ہم تم جیسے لوگ اب دنیا میں مشکل سے ملتے ہیں، جنہیں دولت کی جگہ انسانوں سے پیار ہے۔ اچھا، اب تم سو جاؤ، میں ذرا باہر ایک کام سے جا رہا ہوں۔ بہت اچھا بھائی۔ کوتوال اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سپاہی نے کمبل اپنے اوپر کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کوتوال نے سازش یہ بنا رکھی تھی کہ تھوڑی دیر بعد جب سپاہی گہری نیند سوئے گا تو وہاں آئے گا اور چپکے سے کمرے میں داخل ہو کر سپاہی کو ہلاک کر دے گا۔ پھر وہ خزانے کا اکیلا مالک بن بیٹھے گا۔ سپاہی بیچارے کو اس سازش کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ بڑے آرام سے پلنگ پر کمبل اوڑھے سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار سانپ کی شکل آ جاتی تھی جس نے کپتان کو ڈس کر ہلاک کر دیا تھا۔ آخر وہ گھبرا کر اٹھا اور یہ سوچ کر کمرے سے باہر نکل کر سمندر کے کنارے آ گیا کہ شاید تھوڑی دیر سمندر کے کنارے ٹہلنے سے اس کا دل بہل جائے۔ آتی دفعہ اس نے کمبل اپنے پلنگ پر ہی ڈال دیا تھا اور دیا گل کر دیا تھا تاکہ بیچارے کوتوال کو زحمت نہ ہو، جبکہ کوتوال ایک جگہ بیٹھا اس انتظار میں تھا کہ سپاہی سو جائے تو وہ جا کر اس کا کام تمام کر دے۔
کوتوال کچھ سوچ رہا تھا، قدرت اس کے ظلم سے پہلے ہی سپاہی کو بچا چکی تھی۔ وہ سمندر کے کنارے ٹہلتا ہوا بہت دور نکل گیا، پھر وہ واپس اپنے مکان کی طرف آ گیا۔ جس وقت کوتوال کے مکان کے اندر آیا تو اس وقت کوتوال اس کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے پلنگ پر کمبل اس طرح سے اوپر اٹھا ہوا تھا کہ کھڑکی سے آتی ہوئی ستاروں کی پھیکی روشنی میں یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سو رہا ہے۔ سپاہی ابھی کمرے سے باہر ہی تھا کہ اسے اندر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اور یہ دیکھنے کے لیے رک گیا کہ کہیں اندر کوئی چور تو نہیں آ گیا۔ پھر اس نے کھڑکی میں سے تھوڑا سا جھانک کر اندر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کوتوال اس کے پلنگ کے پاس کھڑا وحشیوں کی طرح سے کمبل پر تلوار کے وار کر رہا تھا۔ وہ اپنی طرف سے سپاہی کو ہلا کر رہا تھا۔ کوتوال نے تلوار مار مار کر کمبل کا کیما کیما کر دیا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ کمبل کے نیچے تو کوئی انسان نہیں ہے۔ کوتوال نے تیزی سے پھٹا ہوا کمبل ایک طرف پھینکا، نیچے پلنگ خالی تھا۔ کوتوال نے گسیلی نظروں سے آس پاس دیکھا۔ سپاہی جلدی سے کھڑکی سے پڑے ہٹ کر بھاگ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ کوتوال اس کی تلاش میں ضرور آئے گا۔ وہ سمندر کے کنارے تک بھاگتا چلا گیا۔ خوف کے مارے نہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نہ کسی جگہ وہ رکا، بس بھاگتا چلا گیا۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھا کہ بھاگتا ہی چلا جا رہا تھا۔ سمندر سامنے آ گیا، اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اس کا اس دنیا سے اعتماد اٹھ چکا تھا۔ اس کا بہترین دوست دولت کی وجہ سے اس کی جان کا دشمن ہو گیا تھا۔ اب وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اور پھر کوتوال تو سپاہی کو کبھی زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ اسے صرف وہی ایک اس دنیا میں خزانے کی جگہ کا گواہ باقی تھا، اور وہ اسے ہر حالت میں ختم کرنا چاہتا تھا۔ سپاہی بیچارہ سمندر میں تیرتا چلا گیا۔ وہ آخر تیر کر کہاں جا سکتا تھا؟ اس نے دیکھا کہ ایک طرف بادبانی جہاز کھڑا تھا، کنارے کی طرف جہاز پر پہرا تھا، لیکن جہاز کے پیچھے کچھ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ پیچھے سے خالی جہاز کے اوپر چڑھ کر آرام کر لے، پھر دیکھا جائے گا، سوچ لے گا کہ اب کہاں جائے۔ یہ سوچ کر سپاہی نے سمندر میں بڑی خاموشی سے بادبانی جہاز کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ تیرتے تیرتے وہ رات کے اندھیرے میں جہاز کے قریب آ گیا۔ جہاز کی پچھلی طرف لنگر کے ساتھ ایک رسا لٹک رہا تھا۔ سپاہی نے رسے کو تھام کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ جہاز کے اوپر چڑھ کر عرصے پر لیٹ گیا۔ وہ بے حد تھک گیا تھا، اسے سخت پیاس لگی تھی۔ کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد اس کے ہوش و حواس درست ہوئے تو اس نے سوچا کہ جہاز کے نیچے جا کر باورچی خانے میں پانی تلاش کرنا چاہیے، پھر اسی جگہ کسی تختے کے نیچے پڑ کر سو جانا چاہیے، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس نے دل میں اس بات کا بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ یہ جزیرہ چھوڑ دے گا جہاں ہر شخص انسان کا دشمن ہے اور دولت کا پجاری ہے۔ ایسے جزیرے پر وہ کبھی نہیں رہے گا جہاں ہر شخص اسے محض اس لیے قتل کرنا چاہتا تھا کہ اسے ایک خزانے کا علم ہے۔ سپاہی کے لیے اب خزانے میں کوئی دلکشی نہیں رہی تھی۔ وہ اب 8ویں حصے سے بھی الگ ہو گیا تھا۔ اسے دولت، زر، جواہرات سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ جس کے دل میں دولت کی محبت ہوگی وہ کبھی اس دنیا میں خوشی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ دولت کے لالچ میں اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے ہی لوگوں کو موت کے گھاٹ اترتے دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس کا خاص دوست اس کی جان کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ اسے کبھی یقین نہیں آ سکتا تھا کہ کوتوال، جو کہ اس کا اتنا پرانا دوست تھا، وہ بھی اسے دولت کے لالچ میں آ کر قتل کر سکتا ہے۔ پیاس کے مارے اس کا دم نکلا جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر نیچے آ گیا۔ جہاز کے نیچے اس نے دیکھا کہ کیبن کے دروازے باہر سے بند تھے۔ ایک کیبن کے قریب سے گزرتے اسے چھینک آ گئی۔ اسی کیبن میں ماریا سو رہی تھی۔ چھینک کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کیبن میں سے باہر جھانک کر دیکھا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک سپاہی قسم کا نوجوان راہداری میں سے گزر کر باورچی خانے کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ پتہ کرنا چاہیے یہ شخص کون ہے اور جہاز میں آدھی رات کو کیا کرنے آیا ہے۔ ماریا کیبن میں سے نکل کر باہر آ گئی، سپاہی کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سپاہی تو اسے دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ تو غائب تھی، نظروں سے اوجھل تھی، جبکہ ماریا اسے برابر دیکھ رہی تھی۔ سپاہی نے آ کر باورچی خانے کو تلاش کر لیا۔ باورچی خانے پر آ کر اس نے مرتبان سے پانی نکال کر پیا اور پھر اسی جگہ فرش پر اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ میاں، خدا کا شکر ادا کرو کہ تم کو خدا نے بچا لیا، ورنہ اس وقت یہ ٹھنڈا پانی نصیب نہ ہوتا۔ اس وقت تمہاری لاش بھی دوسرے سپاہیوں کی لاشوں کے ساتھ زمین کے اندر دبی ہوتی۔ پھر سپاہی نے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف کیا اور بولا، اے سب کے رب، میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے میری جان 3 بار بچائی۔ پہلی بار کپتان کی زہریلی مچھلی سے بچا، دوسری بار سانپ سے تو نے مجھے محفوظ کیا،
اور تیسری بار کوتوال کی تلوار سے بچایا۔ میں ایک گنہگار انسان ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تیرا غلام ہوں، اور دولت کے لالچ اور ہوس سے دل پاک ہے۔ میری طرف سے خزانے کے صندوق جنگل میں پڑے پڑے گل سڑ جائیں، یا کوتوال اسے لے جائے، یا کوتوال سانپ کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، میں کبھی ان کی طرف دھیان نہیں دوں گا۔ اب تو دل چاہتا ہے کہ اس جزیرے پر سے کسی اور جگہ بھاگ جاؤں، یہاں تو سب کے سب دولت کے پجاری اور انسانوں کے قاتل بستے ہیں۔ اے رب، مجھے اس جزیرے سے نکال کر کہیں دور لے جا۔ پھر سپاہی نے سر جھکا لیا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ ماریا باورچی خانے میں ایک طرف کھڑی اس شخص کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیسا اچھا اور نیک نوجوان ہے۔ سمجھ گئی کہ اسے خزانے کا پورا پتہ معلوم ہے اور اس کی وجہ سے بھاگ کر یہاں آیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس نوجوان کی مدد کرنی چاہیے اور اس سے مدد بھی لینی چاہیے، کم از کم یہ ضرور بتا سکتا ہے کہ خزانہ جنگل میں کہاں ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ماریا اسے کس طرح سے کلام کرے، وہ خود اسے دکھائی نہیں دے گی اور وہ اس کی آواز سن کر ڈر جائے گا، لیکن سوائے اس سے بولنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آخر ماریا نے کہا، اے نوجوان بھائی، تم کون ہو؟ سپاہی نے چونک کر آس پاس دیکھا۔ کون؟ وہ ڈر گیا تھا، سہم گیا تھا۔ اسے ابھی ابھی کسی عورت کی آواز سنائی دی تھی، مگر وہاں اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر ماریا نے کہا، سنو میرے بھائی، میری آواز سن کر گھبراؤ نہیں، میں کوئی جن بھوت یا چڑیل نہیں ہوں، بلکہ تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں جادو کے زور سے غائب ہو چکی ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں تم سے اس لیے بول رہی ہوں کہ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ تم مجھ سے ہرگز نہ گھبراؤ، میں تمہاری پوری مدد کروں گی۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا خوف دور ہوا یا نہیں؟ سپاہی نے ڈرتے ڈرتے کہا، کچھ خوف دور ہوا ہے۔ ماریا بولی، شاباش، تم نیک ہی نہیں ایک بہادر انسان بھی ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے آئے ہو؟ سپاہی نے کہا، میرا نام فرائی ہے اور میں اس جزیرے میں ایک سپاہی ہوں۔ بلکہ سپاہی ہی تھا، میرے ساتھ 9 سپاہی اس جہاز کے اندر جو خزانہ تھا اس پر پہرا دے رہے تھے۔ ہمارے کپتان کی نیت بدل گئی، اس نے خزانے کو اٹھوا کر جنگل میں دفن کروا دیا اور اس خیال سے سارے کے سارے سپاہی کو زہریلی مچھلی کھلوا کر مار ڈالا کہ وہ اکیلا خزانے کا مالک بن جائے۔ اتفاق سے وہ مچھلی میں نہ کھا سکا، میں درخت پر چڑھ گیا اور اپنی جان بچا لی۔ کپتان مجھے تلاش کیا، جب میں اس کے ہاتھ نہ آیا تو وہ چلا گیا۔ دوسرے روز پھر آیا۔ اس روز ایک سانپ نے میرے قریب سے نکل کر نیچے جا کر کپتان کو ڈس کر ہلاک کر دیا۔ میں وہاں سے بھاگا اور اپنے ایک کوتوال دوست کو جا کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس کی نیت بھی خزانے کا سن کر بدل گئی۔ اس نے بھی مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر خدا نے مجھے اس کے ظلم سے بچا لیا۔ اب میں بھاگ کر یہاں آیا تھا کہ یہاں سے نکل کر کسی دوسرے جزیرے پر چلا جاؤں۔ میرا دل اب اس جزیرے سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ ماریا نے پوچھا، کیا تم نے اس سانپ کو دیکھا تھا جس نے کپتان کو ڈسا تھا؟ سپاہی نے کہا، ہاں دیکھا تھا، بلکہ وہ سانپ اب بھی اس جگہ خزانے کی حفاظت کر رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ جو بھی وہاں جائے گا اسے وہ ضرور ہلاک کر دے گا۔ ماریا نے پوچھا، اس سانپ کا رنگ کیسا تھا؟ اس کا رنگ سبز نہیں سیاہ تھا، وہ کافی لمبا چوڑا سانپ تھا، اب بھی اسی جگہ پر ہوگا۔ ماریا کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے وہ ناگ ہو۔ اس نے فیصلہ کیا وہ خزانے پر جا کر سانپ سے ضرور ملاقات کرے گی۔ پھر اس نے سپاہی سے کہا، بھائی فرائی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ فرائی نے کہا کہ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہوں۔ میری اچھی بہن، کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ ماریا نے کہا، میں تمہاری ضرور مدد کروں گی، لیکن پہلے تمہیں میرے ساتھ جنگل میں چل کر وہ جگہ دکھانی ہوگی جہاں خزانہ دفن کر دیا گیا ہے۔ سپاہی نے کہا، بہن، کیا تمہیں بھی دولت کی ہوس ہے؟ ماریا بولی، مجھے دولت کی ہوس نہیں ہے، میں اس لیے وہاں جانا چاہتی ہوں کہ وہ خزانہ میرا ہے، اس جہاز کا ہے اور یہ جہاز میرا ہے۔ سپاہی نے پوچھا، تمہارا یہ جہاز؟ ہاں، تم اکیلے یہاں کیسے آئی؟ ماریا نے کہا، یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گی، اب تم آرام کرو، کل میرے ساتھ جنگل میں چل کر وہ جگہ دکھانا جہاں خزانہ ہے۔ بہت اچھا بہن۔ ماریا نے سپاہی کو ایک الگ کیبن میں بستر پر سلا دیا اور خود اپنے کیبن میں آ کر سوچنے لگی کہیں وہ سانپ ناگ ہی نہ ہو۔ ادھر جہاز میں رات کو ماریا نے سپاہی کو سلا دیا، ادھر رات کو کوتوال جنگل میں خزانے کو سمیٹنے کے لیے جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے سپاہی سے وہ جگہ معلوم کر لی تھی جہاں خزانہ دفن تھا۔ رات کو وہ چپکے سے اپنے مکان سے نکلا اور جنگل میں آ گیا۔ جنگل میں گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کوتوال اندازے سے چلتا ہوا اس درخت کے نیچے آ گیا جہاں اسے بتایا گیا تھا کہ خزانے کے سارے صندوق دفن ہیں۔ وہ ادھر ادھر خزانے کی تلاش کرنے لگا جگہ۔ اب جنوب کی طرف آسمان پر چاند نکل آیا تھا جس کی وجہ سے جنگل میں روشنی پھیل گئی تھی۔ کوتوال کو دولت کے لالچ نے اندھا کر دیا تھا۔
وہ پاگلوں کی طرح خزانے کو تلاش کر رہا تھا۔ آخر خزانہ اسے مل گیا۔ اس نے دیکھا ایک جگہ زمین کچھ کھدی ہوئی ہے اور ابڑی ابڑی سی ہے۔ یہی وہ جگہ تھی۔ کوتوال نے دیوانوں کی طرح سے زمین کھودنی شروع کر دی۔ چاندنی میں اسے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا، اس لیے روشنی میں اس نے پہلے صندوق کو دیکھا۔ ابھی وہ صندوق کی طرف گڑھے میں ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا کہ اسے اپنے پیچھے ایک پھنکار سنائی دی۔ کوتوال نے چونک کر پیچھے دیکھا، اس کی جان خشک ہو گئی۔ اس کے پیچھے وہی سیاہ لمبا سانپ اپنا پھن پھیلائے جھوم رہا تھا اور کوتوال کی طرف سرخ پھنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کوتوال نے سوچا کہ کمر سے خنجر نکال کر سانپ کا کام تمام کر دے، مگر سانپ کو پہلے ہی سے اس کے ارادے کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے بجلی جیسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر کوتوال کی ٹانگ پر ڈس دیا۔ کوتوال کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ یہ چیخ امبر نے بھی سنی تھی۔ امبر یہاں سے قریب ہی ناگ کے ساتھ جنگل میں ایک درخت کے نیچے پناہ لیے ہوئے تھا۔ وہ 2 راتوں سے شکنتلا کو جنگل میں تلاش کر رہے تھے، مگر اسے اس کا کہیں سراغ نہیں ملا تھا۔ رات کو تھک ہار کر وہ ایک گھنے درخت کے نیچے پڑے تھے کہ جنگل میں کوتوال کی چیخ کی آواز سنی۔ امبر نے ناگ سے کہا، تم نے چیخ کی آواز سنی؟ ناگ بولا، ہاں، یہ کسی انسان کی آواز تھی، چل کر دیکھنا چاہیے، کوئی شخص تکلیف میں پھنسا ہوا ہے۔ امبر اور ناگ لپک کر اس طرف گئے جدھر سے انہیں چیخ کی آواز آئی تھی۔ جھاڑیوں کو اولانگتے پھلانگتے جب وہ ایک کھلی جگہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے مستی میں آ کر جھوم رہا ہے اور نیچے کوتوال کی لاش پڑی ہے۔ امبر اور ناگ حیرانی سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ امبر نے کہا، سانپ نے اس بیچارے آدمی کو ہلاک کر دیا ہے۔ ناگ بولا، ہاں، اس نے سپاہی کی وردی پہنی ہوئی ہے، شاید وہ ہماری تلاش میں ادھر آیا تھا۔ میں سانپ سے پوچھتا ہوں، جیسا کہ آپ پہلے حصوں میں پڑھ چکے ہیں کہ ناگ خود ایک سانپ تھا جس نے انسان کی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ وہ سانپ کی زبان جانتا تھا اور ان کی زبان سمجھ بھی لیتا تھا۔ وہ خود بھی ان سے باتیں کر لیتا تھا۔ ناگ جو ہی آگے بڑھا، سانپ نے اپنا پھن گھما کر زور سے پھنکار ماری۔ پھر اچانک سانپ پر جیسے لرزہ سا طاری ہو گیا، اس کا پھن جھک گیا۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی اور پھن سمیٹ کر ناگ کے آگے گردن زمین پر رکھ دی۔ اسے ناگ سے کہا، اے ناگ دیوتا، میں آپ کی خدمت میں ادب سے سلام عرض کرتا ہوں۔ ناگ نے کہا، یہ آدمی کون تھا؟ تم نے اسے کیوں ہلاک کیا؟ سانپ نے کہا، ناگ دیوتا، یہ شخص لالچی ہے۔ اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ خزانے کی تلاش میں یہاں آیا تھا جو کسی کی امانت معلوم ہوتا ہے۔ میں اس خزانے پر پہرا دے رہا ہوں۔ ناگ نے پوچھا، خزانہ؟ کون سا خزانہ؟ سانپ بولا، حضور، اس جگہ زمین کے اندر خزانہ دفن ہے۔ ناگ نے امبر کو ساتھ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ گڑھے کے اندر وہی صندوق پڑے تھے جو ان کے اپنے صندوق تھے۔ امبر نے کہا، ارے یہ تو ہمارا ہی خزانہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے ان لوگوں نے ماریا کو پکڑ لیا ہوگا، جب ہی تو خزانے پر قبضہ کر کر یہاں دفن کر دیا ہے۔ ناگ نے سانپ سے پوچھا، تم نے یہاں کسی عورت کو بھی دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے تمہیں یہاں کبھی کسی عورت کی بو محسوس ہوئی تھی؟ سانپ نے کہا، ناگ دیوتا، یہاں میں نے کسی عورت کو محسوس نہیں کیا۔ ہاں، ایک کپتان اپنے 10 سپاہیوں کے ساتھ اس خزانے کے صندوق کو لے کر یہاں آیا تھا۔ اس نے خزانہ یہاں دبا دیا تھا اور اپنے 9 سپاہیوں کو زہریلی مچھلی کے کباب کھلا کر مار ڈالا تھا۔ ایک سپاہی بچ کر درخت پر چڑھ گیا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ اس سپاہی سے دشمنی کی بو نہیں آتی تھی۔ کپتان نے اپنے سارے سپاہیوں کو گڑھے میں دبا دیا اور خود خزانہ لے جانے کی فکر میں تھا۔ میں نے اسے ڈس کر ہلاک کر دیا۔ اب یہ شخص خزانہ چرانے آیا تھا، میں نے اسے بھی مار ڈالا۔ امبر کہنے لگا، ناگ بھائی، یقیناً ماریا کی عدم موجودگی میں یہ لوگ یہاں خزانہ اٹھوا کر لے آئے ہیں۔ ماریا تو سو رہی ہوگی اور یہاں اسے پکڑ کر لے گئے ہیں۔ ناگ نے کہا، مگر ماریا کو پکڑنا آسان نہیں ہے، وہ تو کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتی، پھر اسے کوئی گرفتار کیسے کر سکتا ہے؟ باقی رہی یہ بات کہ وہ کسی سے ٹکرا گئی ہوگی تو ایسی صورت میں بھی یہ لوگ اس سے ڈر کر بھاگ گئے ہوں گے، کیونکہ یہاں سارے کے سارے لوگ وہمی ہیں اور جن بھوتوں سے ڈرتے ہیں۔ تو پھر تمہارا کیا خیال ہے، ماریا کہاں ہوگی؟ ایک بات تو ظاہر ہے کہ وہ جہاز پر نہیں ہے۔ اگر وہ جہاز پر ہوتی تو کسی میں اتنی جرأت نہ تھی وہ خزانے کو ہاتھ لگا سکتا، ایک ایک کر کر سب کا کام تمام کر سکتی تھی وہ۔ میرا خیال ہے وہ جہاز سے کہیں چلے گئی اور شاید اس جنگل میں ہمیں تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ تو کیا ہمیں اب شکنتلا کے ساتھ اسے بھی تلاش کرنا ہوگا؟ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں ایک بار جہاز پر جا کر اپنا اطمینان کر لینا چاہیے۔ ناگ بولا، میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کچل دیا جاؤں گا، مقابلہ بھی کیا تو سپاہیوں کے سامنے کیا کروں گا؟ اگر تم کہتے ہو تو میں ابھی جانے کو تیار ہوں۔ اس موقع پر سانپ نے کہا، میں جا کر پتہ کراتا ہوں، حضور آپ مجھے حکم دیں۔ ناگ نے کہا، نہیں بھائی، تمہارے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر امبر اور ناگ نے مل کر خزانے کے گڑھے کو مٹی اور پتوں سے بھر دیا اور سانپ کو سلام کر کر اسے تاکید کر کر خزانے کی ان کے آنے تک حفاظت کرے اور واپس جنگل میں اس جگہ چلے گئے جہاں وہ آرام کر رہے تھے۔ باقی رات وہ آپس میں ماریا اور شکنتلا کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔
دن چڑھا تو انہوں نے جنگل کے مشرقی حصے میں شکنتلا کی تلاش شروع کر دی۔ شکنتلا کے بارے میں ہم آپ کو اتنا بتا دیں کہ وہ ابھی تک نیلی چٹان کے غار میں سارنگ کی پناہ میں تھی، اسی لیے کہ سارے جزیرے پر سمگلروں کے بادشاہ کے جاسوس اس کی تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ سارنگ بابا نے شکنتلا کو کہہ رکھا تھا، بیٹا میں ایک غریب ملا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، تمہاری اتنی مدد ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہیں اس جگہ چھپائے رکھوں، مگر تمہیں لے کر اس جزیرے سے فرار نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کوشش جاری رکھوں گا، جو ہی موقع ملا تمہیں یہاں سے بھگا دوں گا۔ چنانچہ شکنتلا صبر شکر کر کر نیلی چٹان کے غار میں ہی دن کاٹ رہی تھی۔ دن کے وقت وہ غار میں چھپی رہتی، رات کو باہر نکل کر قریبی جنگل میں تھوڑی بہت سیر کر لیتی۔ سارنگ بابا اسے ہر روز جنگلی پھل اور مچھلی لا کر کھلاتا تھا اور اس سے بڑی خدمت کر رہا تھا وہ اس کی۔ ادھر امبر اور ناگ جنگل میں اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ مصیبت یہ تھی کہ رات کو امبر اور ناگ خود بھی چھپے رہتے تھے اور دن کے وقت وہ غار کے اندر چھپی رہتی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا، ماریا جاگ پڑی، اس نے سپاہی کو بھی جگایا اور اسے کھانا پکا کر کھلایا، خود بھی کھایا اور پھر اس سے کہا، میرا خیال ہے تمہیں اب میرے ساتھ چل کر جنگل میں وہ جگہ دکھانی چاہیے جہاں خزانہ دفن ہے۔ سپاہی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے دیوی، اگر میں آپ کے ساتھ یہاں سے باہر گیا تو بادشاہ اور کوتوال کے سپاہی مجھے اس وقت پکڑ کر میری کھال کھینچ ڈالیں گے، مجھ پر رحم کریں اور مجھے دن کے وقت اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ ماریا نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گی۔ سپاہی نے کہا، اے دیوی، تم تو کسی کو نظر نہیں آتی، تمہیں تو کوئی نہیں کچھ کہے گا، مگر میں غریب مارا جاؤں گا، مجھے یہ جزیرے کے سپاہی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ماریا سمجھ گئی کہ سپاہی بیچارہ بڑا خوفزدہ ہے اور وہ اس کے ساتھ کسی صورت میں بھی دن کے وقت جہاز پر نہیں جائے گا۔ چنانچہ اسے مسکرا کر کہا، اچھا بھائی، شام کو جب اندھیرا پھیل جائے گا تو پھر میرے ساتھ چلو گے؟ ہاں دیوی بہن، شام کو میں ضرور تمہارے ساتھ جاؤں گا، شام کو میں ضرور چلوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں شام کا انتظار کر لوں گی۔ ادھر ماریا شام کا انتظار کر رہی تھی، ادھر شکنتلا نیلی چٹان کے اندر غار میں پناہ لیے ہوئے تھی۔ دوسری طرف امبر اور ناگ بھی جنگل کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اب شکنتلا کو کس جگہ پر تلاش کیا جائے۔ ایک خیال انہیں یہ بھی آتا تھا کہیں وہ اس جزیرے سے ہی نہ نکل چکی ہو، مگر وہ اکیلی اس جزیرے سے کہاں نکل سکتی تھی۔ امبر نے کہا، بھائی، وہ بڑی دلیر عورت ہے، شروع میں وہ بڑی ڈرپوک تھی، بزدل تھی، مگر مصیبتوں کا مقابلہ کرتے کرتے وہ بڑی بہادر ہو گئی ہے، وہ اب کوئی بھی بہادری کا کام بڑی آسانی سے کر سکتی ہے۔ ناگ کہنے لگا، اگر یہ مان بھی لیا جائے تو پھر وہ کہاں ہے اور کس کی مدد سے کشتی پر سوار ہوگی، کس طرف گئی ہوگی، اسے تو راستے کا علم نہیں ہے، سمندر میں وہ اکیلی کہاں بھٹکتی پھر رہی ہوگی۔ نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس جزیرے میں کسی جگہ پناہ لیے بیٹھی ہے اور مناسب موقع کا انتظار کر رہی ہے۔ ناگ کا یہ خیال بہت درست تھا۔ امبر نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہم اسے اس وقت تک تلاش کرتے رہیں گے جب تک وہ ہمیں مل نہیں جاتی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ماریا کو کہاں ڈھونڈا جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر جہاز پر جاتے ہیں اور ماریا کو تلاش کرتے ہیں۔ ناگ بولا، پھر تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں خود آج رات کو جہاز پر جاؤں گا۔ امبر نے کہا، کیا تم یہ خطرہ مول لو گے؟ ناگ بولا، اپنی بہن کے لیے میں ہر طرح کی قربانی دے سکتا ہوں۔ ادھر رات کو ناگ جہاز پر جا کر ماریا کو تلاش کرنے کی اسکیم بنا رہا تھا، دوسری طرف ماریا سپاہی کو لے کر جہاز پر سے جنگل میں آنے کا منصوبہ تیار کر رہی تھی۔ اور ایسا ہی ہوا، جب جزیرے پر اندھیرا چھا گیا تو ایک طرف سے ماریا نکلی اور دوسری طرف سے ناگ نکلا۔ سپاہی اندھیرے میں جا کر ایک چھوٹی سی کشتی چرا لایا۔ اس کشتی میں سوار ہو کر ماریا اور سپاہی چپکے سے سمندر میں تیرتے ہوئے جزیرے کے جنوبی ساحل کے ساتھ جا کر لگ گئے۔ سپاہی نے کشتی کو ایک جگہ جھاڑیوں میں چھپا دیا اور ماریا کو ساتھ لے کر جنگل میں خزانے والی جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف ناگ نے امبر سے اجازت لی اور درخت پر سے اتر کر جنگل میں سے نکل کر جہاز کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے سمندر کے قریب جا کر اپنی جون تبدیل کر لی، وہ انسان سے سانپ بن گیا اور سمندر میں اتر کر تیرتا ہوا جہاز کی طرف چلا گیا۔ جہاز سمندر کے کنارے کھڑا تھا اور باہر سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ناگ جہاز پر دوسری طرف سے گیا، اس نے لنگر کے پاس جا کر زنجیر کی مدد سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ جہاز کے عرصے پر آ کر وہ لکڑی کے تختوں پر رینگتا ہوا سیڑھیوں میں آ گیا۔ جہاز پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، وہاں چاروں طرف گپ اندھیرا تھا، کسی جگہ کوئی روشنی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ جہاز پر اس نے پھنکار مار کر پھر سے انسانی شکل اختیار کر لی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کیبن میں چھوٹا سا دیا روشن تھا۔ اس نے پھنکار مار کر پھر سے انسان کی شکل اختیار کر لی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کیبن میں چھوٹا سا دیا روشن تھا۔ اس کی روشنی میں کمرے کی ہر شے ویسے ہی پڑی تھی، مگر وہاں ماریا نہیں تھی۔ ناگ نے سارے جہاز میں گھوم پھر کر دیکھا،
ایک ایک کیبن میں جا کر ماریا کو آواز دی، باورچی خانے میں آ کر اسے تلاش کیا مگر ماریا کسی جگہ پر بھی نہ ملی۔ ناگ کو یقین ہو گیا کہ ماریا جہاز سے چلے گئی ہے، وہ اگر جہاز پر ہوتی تو اسے ضرور مل جاتی۔ وہ جہاز پر نہیں ہے۔ ناگ نا امید ہو کر اوپر عرشے پر آ گیا۔ یہاں اس نے ایک بار پھر سام کی شکل بدلی اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سمندر میں پانی کی لہروں پر تیرتا ہوا وہ کنارے آ گیا اور پھر کنارے کی ریت پر رینگتا ہوا جنگل کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک پہرا دیتے ہوئے ایک سپاہی کی اس پر نظر پڑ گئی۔ اسے سام سام کی آواز لگائی اور ناگ کی طرف لپکا۔ کم بخت کو چاہیے تھا کہ سام کو جانے دیتا مگر کم بخت سام کے پیچھے پڑ گیا، اسے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ ناگ نے آگے آگے دوڑ پڑا، پہرے دار اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ناگ نے سمجھ لیا کہ اب اگر اس نے پہرے دار پر حملہ نہ کیا تو وہ تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، کیونکہ سانپ اتنا تیز نہیں دوڑ رہا تھا جتنا تیز پہرے دار دوڑ رہا تھا۔ آخر وہی ہوا، پہرے دار ناگ کے سر پر پہنچ گیا اور وہ حملہ کرنے ہی والا تھا کہ سانپ نے پلٹ کر زور سے پھنکار ماری اور سانپ سے ایک دم انسان بن گیا۔ پہرے دار سانپ کو انسان بنتے دیکھ کر گش کھا کر گر پڑا۔ ناگ کو ہنسی آ گئی، اب اس نے واپس سانپ بننا پسند کیا اور جنگل میں گھس گیا تاکہ امبر کو بتا سکے کہ جہاز پر ماریا کہیں نہیں ہے۔ وہ درختوں میں سے ہوتا ہوا امبر کے پاس پہنچ گیا، اسے ساری کہانی جا کر سنا ڈالی۔ انہیں اب اور یقین ہو گیا کہ ماریا کو کسی شخص نے پکڑ لیا ہے اور پھر وہ خود ہی جہاز پر سے کسی دوسری جگہ پر چلے گئی ہے۔ سوال یہ تھا کہ وہ کہاں چلے گئی ہے۔ سپاہی ماریا کو لے کر جنگل میں پہنچ گیا۔ چاند نکل آیا تھا، جنگل میں ہلکی ہلکی چاندنی ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں ماریا نے دیکھا کہ جنگل میں بڑے گھنے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ درختوں کی شاخیں اس قدر گھنی تھی کہ وہ نیچے زمین تک لٹک رہی تھیں۔ سپاہی ماریا کو لے کر آگے آگے جا رہا تھا۔ آخر وہ اس جگہ پر آ گیا جہاں خزانہ دفن تھا۔ اس نے ماریا سے کہا، دیوی بہن، یہ وہ جگہ ہے جہاں خزانے کے صندوق دفن ہے، لیکن یہاں ایک بہت زہریلا سانپ اس خزانے کی حفاظت کر رہا ہے۔ خدا کے لیے اسے بچ کر رہنا، اس کا کاٹا پانی نہیں مانگتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کپتان کو اس سانپ کے زہر سے پانی کی طرح سے پگھلتے دیکھا ہے۔ ماریا ذرا سی مسکرائی اور بولی، فکر نہ کرو، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں سانپ کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن دیوی جی، وہ بڑا ہی خطرناک سانپ تھا، بڑا خطرناک سانپ۔ جو شخص خزانے کی طرف آتا ہے وہ اسے اس وقت ڈس دیتا ہے۔ ماریا نے کہا، اچھا بھائی، اب تم زیادہ باتیں نہ کرو، یہ بتاؤ کہ کیا اسی جگہ تم نے اس سانپ کو دیکھا تھا؟ ہاں دیوی بہن، اسی جگہ خزانہ دفن ہے اور اسی جگہ وہ سانپ اس خزانے کی حفاظت کر رہا ہے۔ ماریا نے آگے بڑھ کر زمین پر سے جاریوں کو ہٹانا شروع کر دیا۔ سپاہی سہم کر پڑے ہو گیا، وہ بڑا ڈر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر سانپ نکل آیا تو اس کی خیر نہیں۔ دیوی بہن تو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ سانپ اسے تو کچھ نہیں کہے گا مگر سپاہی کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ ماریا جالے کو ہٹا رہی تھی، اچانک سامنے ہی وہی سیاہ کالا ناگ نکل کر اپنا پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ وہ چاندنی رات میں بڑا خوفناک لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ سپاہی تو اسے دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ ماریا سانپ کو دیکھ کر بالکل نہ گھبرائی۔ سانپ نے اسے دیکھا تو نہیں تھا مگر اس کی بو کو ضرور محسوس کر لیا تھا۔ ماریا نے کہا، اے سانپ، کیا تو ناگ ہے؟ سانپ کے کانوں کے ساتھ ناگ کے لفظ ٹکرائے تو وہ کچھ حیران سا ہوا۔ اس کے علاوہ سانپ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ناگ دیوتا کہیں قریب ہی موجود ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ اسے ماریا کے جسم سے اس کے بھائی ناگ کی ہلکی ہلکی بو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ ڈر سا گیا اور پھر اس نے اپنا پھن سمیٹ لیا اور گردن جھکا لی۔ وہ ماریا سے کچھ کہہ رہا تھا مگر ماریا اس کی زبان نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ سانپ ایک عجیب بات یہ دیکھ رہا تھا کہ عورت اس سے باتیں کر رہی ہے مگر خود نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک حیران کن بات تھی۔ سانپ کو یقین ہو گیا وہ کسی آسمانی ہستی کے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے ایک بار پھر کہا، اے آسمانی دیوی، میں ناگ دیوتا نہیں ہوں مگر ان کا غلام ضرور ہوں۔ وہ اسی جنگل میں ایک جگہ موجود ہے، اگر تم تھوڑی دیر انتظار کرو تو میں ابھی انہیں جا کر بلا لاتا ہوں۔ مجھے اس جنگل میں ان کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ میں اس بو کے ساتھ ساتھ رینگتا ہوا ان تک پہنچ جاؤں گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ماریا سانپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اگر وہ سمجھ جاتی اس کی زبان تو اس وقت ملاقات اس کی امبر اور ناگ سے ہو جاتی۔ ماریا نے سپاہی سے کہا، دیکھا تم نے، سانپ نے تجھے کچھ نہیں کہا۔ میں نہ کہتی تھی کہ سانپ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اب زمین کو کھودو اور مجھے دکھاؤ کہ خزانہ کہاں ہے۔ سپاہی نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ماریا بولی، اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بے فکر ہو کر مٹی کھودو، میں تمہارے پاس ہی کھڑی ہوں۔ سانپ نے بھی اپنا پھن سمیٹ لیا تھا۔ سپاہی نے ڈرتے ڈرتے زمین کھودنی شروع کر دی۔ سانپ ایک طرف ہٹ کر خاموشی سے زمین پر بیٹھا تھا، وہ سپاہی کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔
مگر کیا مجال کہ ذرا آگے آ کر کچھ کہے۔ تھوڑی سی زمین کھودنے کے بعد نیچے سے خزانے کے صندوق نکل آئے۔ ماریا نے اپنے خزانے کے جہاز کو فوراً پہچان لیا۔ اس نے سپاہی سے کہا، بس ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی یہی وہ خزانہ ہے۔ اب تم اسے دوبارہ مٹی ڈال کر بند کر دو اور اوپر جانیاں ڈال دو۔ دیوی بہن جو آپ کا حکم۔ سپاہی خوش ہوا کہ اس چک چک سے اس کی جان چھوٹی۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ خزانے پر مٹی ڈال کر وہاں سے نکل جائے۔ زمین ہموار کر کر اوپر جانیاں ڈال کر سپاہی نے کہا، دیوی بہن اب کیا حکم ہے؟ کیا یہاں سے چلیں اب؟ ماریا بولی، ہاں اب چلو۔ جس بات کی تلاش میں یہاں آئی تھی وہ یہاں کہیں نظر نہیں آئی۔ سپاہی ماریا کو لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ راستے میں ماریا نے پوچھا کہ وہ کس چیز کی تلاش میں وہاں آئی تھی۔ اس نے ماریا سے پوچھا، کیا اسے خزانے کی تلاش نہیں تھی؟ ماریا نے گہرا سانس بھر کر کہا، نہیں بھائی، اگر خزانے کی تلاش ہوتی تو میں جہاز پر ہی بیٹھی رہتی۔ یہ خزانہ تو میرے جہاز پر ہی سے ہی اٹھا کر یہاں لایا گیا تھا۔ سپاہی نے حیرت سے پوچھا، دیوی بہن، پھر آپ کو کس چیز کی تلاش تھی؟ ماریا نے کہا، یہ تمہیں پھر کبھی بتاؤں گی۔ سپاہی ماریا کو لے کر جنگل سے باہر نکل آیا۔ سامنے چاند آسمان پر چمک رہا تھا، جس کی روشنی میں سمندر کی سطح شیشے کی طرح سے چمک رہی تھی۔ وہ ماریا کو اپنا جہاز سمندر میں کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جنگل سے باہر نکل کر اب جزیرے کے ساحل کی گیلی ریت پر چلے جا رہے تھے۔ ماریا نظر نہیں آ رہی تھی۔ سپاہی چاندنی میں چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی وہ جہاز سے دور تھے کہ اچانک سامنے سے دو پہرے دار سپاہی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے۔ انہوں نے اسے پہچان کر گھیر لیا۔ ایک نے گرج کر کہا، فرائی، اب تم ہم سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ ہمیں کئی روز سے تمہاری تلاش تھی۔ تم نے کوتوال کو ہلاک کیا اور تم ہی نے کپتان اور باقی پہرے دار سپاہیوں کو ہلاک کیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دے رکھا ہے کہ تمہیں گرفتار کر کے اس کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ وہ تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اب سیدھی طرح سے ہمارے ساتھ چلو، مگر ٹھہرو، میں تمہیں رسی سے باندھ لوں، کیونکہ بادشاہ کا یہی حکم ہے۔ سپاہی کا خون خشک ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ پہرے دار نے گھوڑے سے اتر کر سپاہی کو رسی سے باندھنا شروع کر دیا۔ سپاہی نے گر گراتے ہوئے کہا، بھائی مجھے معاف کر دو۔ پہرے دار نے سپاہی کو تمانچہ مار کر کہا، بکواس بند کرو، تم قاتل ہو۔ سپاہی نے اس طرف دیکھا جدھر اس کے خیال کے مطابق ماریا کو کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود بھی حیران ہوا کہ ماریا اس کی مدد کیوں نہیں کر رہی۔ اس نے آواز دے کر کہا، دیوی بہن میری مدد کرو، یہ لوگ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پہرے دار بڑا حیران ہوئے کہ یہ پاگل ہو گیا جو ہوا میں کسی دیوی کو آواز دے رہا ہے۔ بدبخت، تو ہوا میں کس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے؟ اب کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ دوسرا پہرے دار بولا، یار اس بیچارے کو موت کا سن کر دماغ چل گیا ہے۔ پھر دونوں کہکا مار کر ہنسنے لگے۔ سپاہی نے پھر ماریا کو آواز دی، دیوی بہن تم کہاں چلے گئی ہو؟ میری مدد کرو۔ اس پر دونوں پہرے داروں نے باری باری سپاہیوں کو ایک ایک لات ماری۔ وہ بیچارہ پہلے ہی رسی میں بندھا ہوا تھا، منہ کے بل ریت پر گرا۔ اب ماریا سے رہا نہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک پہرے دار کی بغل سے نیزہ زور سے کھینچ لیا۔ نیزہ اس کے ہاتھ میں آتے ہی غائب ہو گیا۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ ماریا کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں جو شے آتی وہ بھی غائب ہو جاتی تھی۔ پہرے دار تو حیران رہ گیا کہ اس کا نیزہ پیچھے سے کس نے کھینچ لیا۔ اس نے سپاہی کی طرف دیکھا، کہیں اس نے تو یہ حرکت نہیں کی، مگر سپاہی کے دونوں ہاتھ اس کی پیٹھ پر بندھے ہوئے تھے۔ دوسرے پہرے دار نے پوچھا، تمہارا نیزہ کون لے گیا؟ پہلے نے گھبرا کر کہا، معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی بھوت آ گیا ہے۔ اس بدبخت نے کسی بھوت کو یہ آواز دی ہے، یہاں سے بھاگ چلو۔ مگر پہلے اسے ہلاک کر دو، نہیں تو ہماری جان کو خطرہ ہے۔ سپاہی خوف سے کانپنے لگا، کیونکہ وہ بڑی آسانی سے دوسرے نیزے سے اسے ہلاک کر سکتے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ دوسرے پہرے دار نے اپنے نیزے کو اوپر اٹھایا اور پوری طاقت سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے اس سپاہی کے سینے پر گھونپ دیا۔ ماریا کے نیزہ اس کے ساتھ ہی بلند ہوا اور اس نے پہرے دار کے سینے پر وار کیا۔ دونوں چیخیں ایک ساتھ بلند ہوئیں، ایک چیخ پہرے دار کی تھی اور دوسری سپاہی کی۔ ماریا نے نیزہ باہر کھینچ لیا۔ دوسرا پہرے دار وہاں سے بھاگنے لگا تو ماریا نے اسے کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ وہ گر پڑا۔ ماریا نے نیزہ اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ دونوں زمین پر آ رہے تھے، تڑپنے لگے۔ سپاہی بھی تڑپ رہا تھا۔ ماریا اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، بولی، مجھ سے دیر ہو گئی بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ سپاہی نے کہا، دیوی بہن اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، میری موت اسی طرح سے لکھی ہوئی تھی۔ اگر تم کوشش بھی کرتی تو مجھے بچا نہیں سکتی تھی، قسمت کو یہی منظور تھا۔ اچھا، خدا حافظ، میرا کہا سنا بخش دینا۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی دم توڑ گیا۔ دونوں پہرے دار ابھی زندہ تھے۔ وہ بڑے حیران تھے کہ یہ عورت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، سپاہی کس سے باتیں کر رہا ہے۔ ایک پہرے دار نے روتے ہوئے دوسرے سے کہا، یہاں کوئی چڑیل ہے، یہاں کوئی چڑیل ہے۔ ماریا نے کہا، تمہارے لیے میں چڑیل ہی ہوں، تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ اب میں سپاہی کا بدلہ تم سے ضرور لوں گی۔
اور ماریا نے ان دونوں کو اسی وقت ختم کر دیا۔ وہ بوجھل قدموں جہاز کی طرف چل پڑی۔ سمندر میں کشتی اس طرح سے جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ ماریا نے کشتی باہر نکالی اور اس میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ سے چپو لاتی جہاز کی طرف روانہ ہو گئی۔ جہاز کے لنگر کے پاس اس نے کشتی کھڑی کر دی اور رسی سیڑھی لگا کر اوپر جہاز کے عرصے پر آ گئی۔ یہاں آ کر اس نے محسوس کیا نیچے سیڑھیوں میں سے روشنی اوپر آ رہی ہے۔ اس کا صاف مطلب تھا کوئی اندر ہے۔ وہ جلدی سے سیڑھی کے دروازے کے پاس آ گئی۔ اس نے دیکھا نیچے سے روشنی آ رہی تھی اور اب آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بھی اوپر آ رہی تھیں۔ ماریا چپکے سے نیچے آ گئی۔ آخری سیڑھی پر اس نے آ کر دیکھا ان آدمیوں اس کے کیبن کے باہر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور سبھیوں نے سپاہیوں کی وردی پہن رکھی تھی۔ ایک ہی وردی ان سب سے زیادہ قیمتی تھی۔ دونوں سپاہی کھڑے تھے اور لال وردی والا بیٹھا کہہ رہا تھا، بادشاہ کے حکم سے اس جہاز کی ساری چیزیں یہاں سے لے کر جزیرے پر لے چلو۔ باورچی خانے میں کھانے پینے کی چیزیں، کیبن میں گھاس وغیرہ کچھ بھی یہاں نہ چھوڑا جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس جہاز پر بھوتوں کا بسیرا، اسے آگ لگا دی جائے۔ یہ سن کر ماریا تو پریشان ہو گئی۔ اس کے لیے یہی ایک رہنے کی جگہ تھی۔ کم بخت یہ لوگ اسے جہاز بھی چھین رہے تھے۔ اگر اس جہاز کو بھی جلا دیا گیا تو وہ پھر کہاں جائے گی؟ اور پھر اب تک تو یہ امید تھی کہ کبھی امبر اور ناگ جہاز پر واپس آ سکتے ہیں۔ اگر جہاز ہی باقی نہ رہا تو پھر وہ کہاں مل سکے گی؟ پھر تو ملنے کی ایک آخری امید بھی ختم ہو جائے گی۔ ماریا نے فیصلہ کر لیا، وہ کسی قیمت پہ اس جہاز کو آگ نہیں لگنے دے گی۔ تینوں سپاہی کیبن میں آرام سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے افسر نے دونوں سپاہیوں سے کہا، جو قیمتی چیزیں اس وقت تم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، باقی دن چڑھنے پر لے جائیں گے۔ سپاہیوں نے چیزوں کو اٹھا کر ایک طرف جمع کرنا شروع کر دیا۔ ماریا کو بڑا سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین پر پڑی ہوئی لکڑی کی ایک چوکی اٹھائی اور زور سے کیبن کے اندر پھینک دی۔ چوکی کا درام سے اندر گرنا تھا کہ دونوں سپاہیوں کی چیخ نکل گئی، بھوت آگے بھاگو! افسر نے ڈانٹ کر کہا، کم بختو، ہمت سے کام لو، ہم بھوتوں کو بھگا دیں گے۔ ماریا نے زمین پر سے ایک اور چوکی اٹھا کر زور سے افسر کے سر پر دے ماری۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ دونوں سپاہی بھاگ کر باہر چلے گئے۔ افسر بھی سیڑھیاں چڑھ کر ان کے پیچھے ہی اوپر بھاگا۔ عرصے پر جاتے ہی سپاہیوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ افسر کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا اور ایک اور چوکی سیڑھیوں پر سے اس کی طرف آئی اور دم سے زمین پر گر پڑی۔ افسر نے دوسرے چوکی کے آنے سے پہلے ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ کالا سانپ آدھی رات کو ناگ دیوتا کی طرف چل پڑا۔ اس جنگل میں ناگ دیوتا کی بڑو برابر آ رہی تھی۔ چاندنی رات میں اسے جنگل کی ایک جھاڑی پر ایک پتا صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک پتا صاف نظر آ رہا تھا۔ ماریا اور سپاہی ابھی بھی سانپ کو اکیلا چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ ناگ دیوتا کو جا کر بتانا چاہتا تھا جس لڑکی کی تلاش میں وہ جنگل میں پھر رہے ہیں وہ جہاز پر واپس چلے گئی ہے۔ سانپ جوں آگے بڑھ رہا تھا، اسے ناگ دیوتا کی بو زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ سانپ نے اس جگہ اپنا پھن اٹھا لیا اور جھومنے اور سیٹی کی آواز نکالنے لگا۔ یہ ایک سلام تھا جو سانپ ناگ دیوتا کے حضور میں جا کر کیا کرتے ہیں۔ ناگ اس وقت امبر کے قریب ہی جھاڑیوں میں لیٹا ہوا تھا۔ سیٹی کی آواز سن کر وہ ہوشیار ہو گیا۔ اس نے چونک کر امبر سے کہا، بھائی امبر، وہی سانپ پھر آیا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی پیغام لے کر آیا ہے۔ امبر بولا، اس سے چل کر ملتے ہیں۔ دونوں اٹھ کر جھاڑیوں میں سے باہر آ گئے۔ سامنے سانپ موجود تھا۔ ناگ نے اسے دیکھ کر پوچھا، تم آدھی رات کو کیسے آ گئے؟ سانپ نے ناگ کو جھک کر سلام کیا اور کہا، اے ناگ دیوتا، ایک عورت ابھی ایک شخص کے ساتھ میرے خزانے پر آئی تھی، وہ وہاں موجود تھی۔ اس کی بو مجھے محسوس ہو رہی تھی، اس کی بو میں سے مجھے آپ کی بو آ رہی تھی، مگر وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سانپ کے اتنا کہنے پر ناگ اور امبر چونک پڑے۔ کہاں ہے وہ عورت؟ وہ ماریا ہے، ہماری بہن ماریا۔ کہاں چلے گئی؟ تمہیں معلوم ہے؟ سانپ نے کہا، حضور، وہ عورت سمندر میں کھڑے کسی جہاز پر واپس جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ناگ نے امبر سے کہا، امبر بھائی، میں نہ کہتا تھا ماریا ضرور جہاز پر موجود ہوگی، چلو جلدی کرو، اس سے جا کر ملتے ہیں۔ امبر اور ناگ سمندر کی طرف چلنے لگے۔ ناگ نے سانپ سے کہا، تم خزانے پر جا کر بیٹھ جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، دیکھنا کوئی بھی شخص خزانے کو وہاں سے نہ لے جانے پائے۔ سانپ نے جھک کر کہا، حضور فکر نہ کریں، کسی کو جرأت نہیں کہ آپ کا خزانے کو ہاتھ لگا سکے، میں اپنی جان کی بازی لگا کر آپ کی امانت کی حفاظت کروں گا۔ ناگ بولا، شاباش، تم اب واپس جاؤ، ہم سمندر میں کھڑے جہاز کی طرف جا رہے ہیں۔ سانپ وہاں سے واپس خزانے والی جگہ کی طرف آ گیا اور امبر اور ناگ جہاز کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بڑی تیزی سے جنگل میں سے نکل کر سمندر کے کنارے پر آ گئے۔ چاندنی خوب چٹکی ہوئی تھی۔ چاند آسمان کے بیچ میں آ کر چمک رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا دور ساحل کے ساتھ ان کا جہاز کھڑا تھا۔ وہ جہاز کی طرف چلے تو راستے میں انہیں 3 لاشیں دکھائی دیں۔ ان میں سے 2 لاشیں تو پہرے داروں کی تھیں، ایک سپاہی کی تھی۔ ناگ نے کہا، نہ جانے انہیں کون قتل کر کر یہاں پھینک گیا ہے۔ امبر بولا، معلوم ہوتا ہے واپسی پر ان سپاہیوں نے مار گرایا ہوگا۔
یا پھر انہوں نے ماریہ سے مقابلہ کیا ہوگا، اس نے مقابلہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ ناگ بولا مگر ماریہ تو انہیں نظر نہیں آئی تھی، پھر اسے کیسے گھیر لیا انہوں نے؟ امبر نے کہا میرا خیال ہے ان میں سے ایک سپاہی ضرور ماریہ کے ساتھ ہوگا، اسے گرفتار کرنے 2 سپاہی آئے ہوں گے، ماریہ نے حملہ کر کے ان کو ہلاک کر دیا ہوگا اور ایک سپاہی مقابلے میں مارا گیا ہوگا۔ اس طرح سے وہ باتیں کرتے کرتے جہاز کے قریب آ گئے۔ یہاں سے انہوں نے رک کر دیکھا، جہاز کے آگے ساحل پر سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ امبر نے ناگ سے کہا ان لوگوں سے بچ کر جہاز پر پہنچنے کا ایک طریقہ ہے کہ کہیں سے کوئی کشتی مل جائے تو میں سوار ہو کر پیچھے سے جہاز پر پہنچ جاؤں۔ ناگ بولا کشتی کہاں سے ملے گی؟ اچھا میں آگے جا کر کشتی لانے کی کوشش کرتا ہوں، تم امبر بھائی اسی جگہ ٹھہرنا، میں ابھی کشتی لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناگ نے اپنا روپ سانپ کی شکل میں تبدیل کیا اور امبر کو اسی جگہ چھوڑ کر اس طرف روانہ ہو گیا جہاں کشتیاں کھڑی تھیں۔ یہ کشتیاں چھوٹی تھیں اور عام طور پر ساحل کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ سانپ آگے بڑھتا چلا گیا، اس نے قریب جا کر دیکھا ایک کشتی سب سے الگ سمندر میں کھڑی تھی اور رسی کے ساتھ ایک چٹان کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ ناگ نے آگے بڑھ کر دانتوں سے رسی کو کاٹ دیا اور پھر اچھل کر اس میں سوار ہو گیا۔ کشتی آہستہ آہستہ سمندر کی لہروں پر روانہ ہونے لگی۔ کسی نے خیال نہ کیا کہ کشتی آگے نکل گئی ہے۔ سانپ کشتی میں بیٹھا کنارے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب کشتی کنارے سے آگے نکل گئی تو ناگ نے پھر سے اپنی چون بدل لی اور پھر سے انسان کی شکل میں آ گیا۔ کشتیوں کو چپوں سے کھینچتا ہوا اس طرف لے آیا جہاں امبر اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ کشتی کو رات کی تاریکی میں اس نے چپکے سے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہاں چاندنی پھیکی پھیکی تھی، پھر اس نے سیٹی بجا کر امبر کو اپنی طرف بلا لیا۔ امبر جلدی سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گیا اور بولا جلدی سے کشتی کو جہاز کی طرف لے چلو۔ انہوں نے جہاز کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ چپو پانی میں چلتے ہوئے رات کی خاموشی میں آواز پیدا کر رہے تھے۔ ناگ نے امبر کے کہنے پر چپو اٹھا کر کشتی میں رکھ لیا اور ہاتھوں کی مدد سے کشتی کو جہاز کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد ان کی کشتی جہاز کی پچھلی طرف آ گئی۔ کشتی کو چپکے سے جہاز کے پیچھے لٹکتے ہوئے رسے سے باندھ کر امبر اور ناگ لنگر کی مدد سے جہاز کے اوپر چڑھنے لگے۔ جہاز کے عرصے پر پہنچ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور بڑے غور سے اندھیرے میں آس پاس دیکھا۔ عرصہ ویران پڑا تھا۔ ناگ نے کہا نیچے چلتے ہیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ یہاں ایک کیبن میں روشنی تھی۔ ناگ نے آواز دی ماریہ بہن۔ اچانک ماریہ نے آواز دی ناگ بھائی۔ ناگ اور امبر لپک کر اندر چلے گئے۔ ماریہ نے جب دیکھا کہ امبر بھی ساتھ ہے تو اس کی خوشی دگنی ہو گئی۔ امبر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار کیا۔ ناگ نے بھی ماریہ بہن کے ماتھے کو چوم کر پیار کیا۔ ماریہ نے کہا آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو اکیلے جہاز پر بیٹھے بیٹھے سخت پریشان ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے جہاز پر قبضہ کر لیا، پھر سپاہی خزانہ یہاں سے اٹھا کر لے گئے، سخت مشکل میں پڑ گئی تھی میں۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس جگہ ہوں؟ ناگ نے کہا جس سانپ نے تمہارے پاس آ کر تمہیں سلامی دی تھی اور جسے تم نے میرا نام لے کر پکارا تھا، اسی نے تمہارے آنے جانے کے بعد میرے پاس آ کر اطلاع دی تھی کہ تم ابھی خزانے کے پاس سے ہو کر گئی ہو۔ تم سانپ کی باتیں نہیں سمجھ سکی مگر سانپ نے تمہاری ساری باتیں سننی تھی اور پھر ایک ایک لفظ واپس آ کر مجھے سنا دیا تھا۔ اس وقت میں اور امبر وہاں سے تمہاری تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ بتاؤ وہ آدمی کہاں ہے جو تمہارے ساتھ تھا؟ ماریہ نے سپاہی کی ساری کہانی سنا ڈالی۔ امبر نے کہا اب حالات یہ ہیں کہ سارا خزانہ جنگل میں دبا ہوا ہے، اس خزانے اس جہاز پر لا کر رکھنا، دوسرا کام یہ ہے کہ شکنتلا کو تلاش کر کر واپس لانا ہے، اس کے بعد ہم یہاں سے کوچ کر سکیں گے۔ ماریہ نے پوچھا کیا شکنتلا کا کوئی سراغ ملا ہے؟ امبر نے کہا سراغ صرف اس وقت مل سکتا ہے کہ شکنتلا سمنگلروں کے بادشاہ کے محل سے بھی بھاگ چکی ہے، وہ شاہی محل میں نہیں ہے، وہ تمہارے پاس جہاز میں بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگل میں کسی جگہ چھپی ہوئی ہے۔ ہم 2 دن سے جنگل میں اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آئی، ہم خود سمنگلروں کے بادشاہ کی قیادت سے نکل کر بھاگے ہیں۔ ماریہ بولی اب شکنتلا کو کہاں سے تلاش کیا؟ امبر نے کہا شکنتلا کو ہم تلاش کر لیں گے، وہ ضرور مل جائے گی، سب سے پہلے ہمیں جنگل میں سے خزانے کو کسی طرح سے لا کر اس جہاز پر لادنا ہے تاکہ جب شکنتلا اچانک مل جائے تو ہم اسی وقت اس جزیرے سے کوچ کر جائیں۔ ماریہ نے کہا کہ بات بڑی معقول ہے لیکن شکنتلا کو کس جگہ جا کر تلاش کیا جائے؟ جنگل میں اگر وہ نہیں ہے تو پھر کس جگہ پر ہوگی؟ امبر نے کہا میرا خیال ہے اسے ضرور کسی شخص نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، اس قسم کا کوئی آدمی کوئی بڑا ملا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس جزیرے میں نے کسی جوان ملا کو رحم دل نہیں دیکھا، یہاں رحم دل صرف کوئی بڑا ملا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ جزیرے والے بھی بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، چنانچہ خیال یہی ہے کہ شکنتلا نے کسی بوڑھے کو اپنی دردناک کہانی سنائی ہوگی اور اس کے دل میں رحم آ گیا ہوگا، شکنتلا کو اس نے پناہ دے دی ہوگی۔ ناگ نے کہا میں تمہارے خیال کی تائید کرتا ہوں،
ہمیں جنگل کے ساتھ ساتھ سمندری ساحل پر ایسے ملاؤں کو دیکھنا چاہیے جو بوڑھے ہوں اور جھونپڑیوں میں جال مرمت کرنے پر ہی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ ماریا بولی، یہ کام تو میں خود بڑی آسانی سے کر سکتی ہوں، مجھے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں سمندر کے کنارے کنارے کی ایک ایک جھونپڑی جا کر دیکھ لوں گی کہ شکنتلا کہاں ہے۔ امبر بھائی تم مجھے صرف اس کا حلیہ بتا دو کیسا ہے، میں پھر اسے ضرور کسی نہ کسی جگہ ڈھونڈ لوں گی۔ امبر نے کہا، وہ سیاہ آنکھوں والی ایک لمبے قد کی بڑی خوش شکل عورت ہے جس کے چہرے سے وقار اور حیا ٹپکتی ہے، تم اسے ایک ہی نظر میں پہچان لو گی۔ اگر پورا یقین کرنا چاہو تو اسے کہنا کہ تم امبر کی بہن شکنتلا ہو اور تمہیں امبر نے اس کے پاس بھیجا ہے، وہ خود ہی تمہیں بتا دے گی کہ میں شکنتلا ہوں اور مجھے خدا کے لیے میرے بھائی کے پاس لے چلو، ٹھیک ہے نا؟ ماریا نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، تم لوگ اسی جہاز پر ٹھہرو، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گی اور میرے خدا نے چاہا تو ایک ہی دن کے اندر اندر شکنتلا بہن کو تلاش کر اپنے ساتھ لے آؤں گی۔ ناگ نے کہا، ماریا بہن اگر تم یہ کام کر سکو تو ہم دونوں تمہارے بڑے شکر گزار ہوں گے، لیکن اپنی حفاظت بھی ساتھ ساتھ ہی کرنا، کیونکہ ان سپاہیوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ یوں ہی وقت بے وقت کوئی تلوار چلا دیں اور اپنے ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبیں۔ ماریا نے کہا، گھبراؤ نہیں ناگ بھائی، تم لوگوں کی طرح میں بھی اپنا بچاؤ کرنا خوب جانتی ہوں، صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں گی اور شکنتلا کا پتہ چلا کر ہی یہاں آؤں گی۔ باقی رات انہوں نے باتیں کرنے میں نکال دی۔ صبح ہونے والی تھی کہ ماریا کشتی میں سوار ہو کر کنارے کی طرف چلے گئی۔ کنارے پر جا کر اس نے کشتی کو ساحل پر ایک جھاڑی میں چھپا کر رکھ دیا اور خود کنارے کنارے سمندر سے دور نکل گئی۔ امبر اور ناگ جہاز کے عرصے پر کھڑے اسے دور جاتے دیکھتے رہے۔ جب وہ ساحل کے درختوں میں گم ہو گئی تو وہ واپس کیبن پر آ کر لیٹ گئے۔ انہوں نے کیبن کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ امبر نے کہا، یار ناگ، ماریا تو دکھائی نہیں دیتی مگر ہم تو سب کو نظر آ جاتے ہیں، اگر کوئی سپاہی یہاں آیا تو مجبوراً اسے مقابلہ کرنا پڑے گا، اسے قتل کرنا پڑے گا، اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ناگ نے کہا، امبر بھائی جب کوئی سپاہی یہاں آئے گا تو دیکھا جائے گا، ویسے تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں یہاں ہوں، سپاہی ماریا کے ہاتھ سے بچ کر نکل جاتا ہے مگر میرے ہاتھ سے کبھی بچ کر نہیں جائے گا۔ یہ سپاہی بڑے ظالم ہیں، انہوں نے بے شمار لوگوں کو موت کی نیند سلایا ہے، اب ہمیں کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں سو گئے۔ صبح ہو گئی، سورج نکل آیا تھا، دن کی روشنی چاروں طرف جزیرے پر پھیل چکی تھی۔ ماریا ساحل کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی تھی، راستے میں 6-7 جھونپڑیاں آئیں، اس نے اندر جان کر دیکھا، اسے وہاں کوئی سیاہ آنکھوں والی باوقار چہرے والی عورت نظر نہ آئی، کوئی بوڑھا دکھائی نہ دیا۔ ماریا آگے آگے چلتی گئی، ایک جگہ اس نے جھونپڑی کے باہر ایک بوڑھے کو دیکھا کہ بیٹھا اپنی پھٹی ہوئی صدری سی رہا ہے۔ ماریا اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ بابا، کیا تم نے کسی شکنتلا کو یہاں چھپا رکھا ہے؟ بوڑھے نے چونک کر دیکھا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ماریا نے اپنا سوال پھر دہرایا تو بوڑھا چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ ماریا سمجھ گئی کہ اتنا بزدل اور ڈرپوک بوڑھا شکنتلا جیسی دلیر عورت کو چھپانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ وہ اس جھونپڑی کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی۔ اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ تقریباً باہر ہر جھونپڑی کے اندر جا کر دیکھ لیا، اسے شکنتلا کے حلیے کی ایک عورت بھی دکھائی نہ دی۔ وہ شام تک وہاں در بدری ماری ماری پھرتی رہی، اسے شکنتلا نہ مل سکی۔ کشتی پر سوار ہو کر وہ جہاز پر پہنچی۔ امبر اور ناگ کو جا کر اس نے بتایا کہ شکنتلا کا کئی سراغ نہیں ملا، لیکن اس نے حوصلہ نہیں ہارا، کل صبح وہ جزیرے کے جنوب مشرقی ساحل کی طرف جائے گی اور شکنتلا اس طرف ضرور چلے گئی ہوگی، یہ کل معلوم ہو جائے گا۔ رات کو تھکی ہاری جلد ہی سو گئی۔ اگلے روز امبر اور ناگ کو اسی جگہ چھوڑ کر وہ اکیلی جنگل میں شکنتلا کی تلاش کرتے نکل آئیں۔ جنگل سے وہ جلدی سے باہر نکلنا چاہتی تھی، چنانچہ وہ ایک طرف سے باہر سمندر کے کنارے پر آ گئی۔ یہاں کوئی بھی انسان نہیں تھا، سمندر کا یہ ساحل بالکل ویران تھا۔ ماریا نے شکنتلا کو تلاش کر لیا۔ کیا بادبانی جہاز کو بادشاہ نے آگ لگوا دی؟ امبر، ناگ، ماریا اور شکنتلا جہاز پر کیسے پہنچے؟ ان کا ہندوستان کا سفر کیسا رہا؟ یہ سب کچھ اس ناول کی اگلی قسط یعنی 40ویں قسط میں ملاحظہ کیجیے گا، خونی پل میں۔